मामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो SMDA एक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पाया है, हिस्टोरिक है। ये वाटरशेड मूवमेंट है इन दोनों मुस्लिम बरादराना ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की। ऐसा नहीं है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कोई पहले ज़्यादा मजबूत ना हो, हमेशा से मजबूत रहे हैं, एक्सेप्ट कि एक टेन्योर बीच में आया 2018 ऑनवर्ड्स कि जब इन ताल्लुकात में हल्की सी दरार आई, लेकिन उसने भी कोई फ़र्क नहीं डाला। बहरहाल दैट्स अ स्टोरी ऑफ द पास्ट। इस वक्त आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है कि ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया है, जिसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब को प्रोवाइड हुई है, और सऊदी अरब की जो ताकत है, चाहे वो तेल की ताकत है, चाहे वो ताकत की ताकत है, चाहे वो तवाज़ुन की ताकत है, चाहे वो इख्तियार की ताकत है, वो पाकिस्तान को हासिल होगी। तो ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, ये एग्रीमेंट है, इसका ना सिर्फ खित्ते की सियासत पे, खित्ते के हालात पे क्या असर पड़ेगा, बल्कि इन द लॉन्ग टर्म दोनों ममालिक को बेनिफिट क्या होगा। और ये एक तरह से नेटो तर्ज का मुआहिदा है। नेटो तो एक कसीरुल ममालिक मुआहिदा है, लेकिन यहाँ पर दो ममालिक के दरमियान नेटो ही तर्ज का एग्रीमेंट हुआ है कि एक मुल्क के खिलाफ जारहियत या एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क के खिलाफ जारहियत और दूसरे मुल्क के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा समिट के बाद और ख़ास तौर पे मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस के 4 महीने मुकम्मल होने के बाद इस पर ज़रा बात करेंगे कि आगे इसकी ये अनफोल्ड कैसे होगा ये एग्रीमेंट, और इसके जो असरात होंगे, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। दिस इज़ द प्राइम टॉक, दिस इज़ द क्रूशल टॉक कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, ये अमेरिका को क्या पैगाम है, ये इसराइल को क्या पैगाम है, क्या इसमें दीगर ममालिक शामिल हो सकते हैं, ये दुनिया को क्या पैगाम है, क्या जो मुस्लिम दुनिया है वो एक नेटो तर्ज के मुआहिदे की तरफ जा रही है, बढ़ सकती है। इस पर बात करेंगे। दूसरा कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा लिंक करेंगे हम सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ ही। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और वहाँ पर उसी ज्वेलरी सेट का तस्करा हुआ जो सऊदी वली अहद शाह मोहम्मद बिन सलमान ने उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को गिफ्ट किया था। तो एक वो वक्त भी था कि जब ये ज्वेलरी सेट, इसकी कीमत कम लगा के इसको डी वैल्यू करके अपने पास रखा गया, और उसमें 2 गवाहान आज पेश हुए, इनामुल्लाह शाह और सोहेब अब्बासी प्राइवेट अप्रेजर, और बड़े वहाँ पे हैरान कुन और परेशान कुन इंकशाफात सामने आए। तो एक वो दौर भी था सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात का, और एक आज दौर है। इसके अलावा बानी PTI इमरान खान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया है। बानी PTI की दोनों बहनें आज सुप्रीम कोर्ट पहुँच गईं, और इमरान खान कहते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के दरवाजे उन पे बंद हो गए हैं, और वो कहते हैं कि मैं पिछले 772 दिनों से कैद हूँ, तन्हाई की कैद में हूँ, और मेरा कमरा 9/11 का पिंजरा बना दिया गया है। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, बड़ी संगीन चार्जशीट है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुँच गई है कि दरवाज़ा खोलिए, इंसाफ के दरवाजे इमरान खान और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी पर बंद हैं। क्या ये दरवाजे खुलेंगे, क्या वाकई बंद है? इन सारे मामलात और मुद्दात पे बात करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मौजूद हैं सेनेटर शहादत आवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं। सैयद अली बुखारी साहब PTI के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, फोकल पर्सन भी हैं और कई कमेटियों का हिस्सा भी हैं, सियासी भी और लीगल भी। और इख्तियार वली खान साहब PMLN के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं। सेंटर शहादत आवान साहब, स्टार्टिंग विद जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये एक डिफेंस पैक्ट हुआ, किस तरह देखते हैं आप इसको? पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला से सऊदी अरब कैसे फ़ायदा उठा सकता है और वाइस वर्सा? मैडम, सबसे पहली बात तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जिसकी बुनियाद अर्ली 70s में जनाब मेरे चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रखी थी जी, उसका ये तसलसल है, ये खाली कागज़ का पर्दा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को जिस तरीके से 1974 में भुट्टो साहब ने एक जगह पे एक मुकाम पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का आप तस्करा कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पर इसी किस्म की गुफ्तगू थी। ये मैं समझता हूँ उसी की ये पेशरफ्त है, जिसको अब जो है मैं समझता हूँ कल्मिनेट किया गया, पाए तकमील पे पहुँचा गया। मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया के लिए
اور خاص کر مسلم امت جو ہے جی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعلان ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے حاضر ہیں، اور پاکستان اور سعودیہ کا آپس میں اس قسم کا ایگریمنٹ کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوگی، کوئی وار ہوگی، تو سعودیہ کی سمجھی جائے گی، سعودیہ پہ کسی قسم کی کوئی اگر اس قسم کی کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی صورتحال ہوتی ہے، تو وہ پاکستان پہ یہ اٹیک ہوگا۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے، یہ بہت بات یہ سمجھے کہ ہم نے اپنا معاشی الحاق تو ہمارا پہلے سے تھا، یہ ہم نے یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک قسم کا فوجی اور اپنا ڈیفنس جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے یہ معاہدہ کیا، اور یہ خالی گویا پاکستان نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر اور نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے طور پہ ابھر چکا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ مانی گئی ہے۔ سعودیہ، آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ کی ورلڈ میں اس وقت بہت بڑی حیثیت ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، باقی جگہ دیکھ لیں کہ ٹرمپ جیسے لوگ جو ہے وہ وہاں ان سے انویسٹمنٹ لیتے پھر ہیں، تو سعودیہ کی جو انویسٹمنٹ ہے پوری دنیا کے معاشی طور پہ ہر جگہ پہ اس کا کنٹرول ہے، اور اب اس کا پاکستان کے ساتھ آ کے اپنے تحفظ کے لیے اور پاکستان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ معاہدہ کرنا، میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑا میسج ہے پوری دنیا کے لیے، امریکہ کے پوری دنیا کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ امریکہ کے لیے بھی، یہ امریکہ کے لیے بھی اعلان ہے، یہ اسرائیل کے لیے بھی اعلان ہے، اور ہمارے مسلم اسرائیل کی صحت پر کیا فرق پڑے گا اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے؟ گزارش امریکہ تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ کا کہنا بالکل بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان جو کچھ کہے گا، ہمارے جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلے دنوں جو آپ دیکھا دوحہ کے اندر جو انہوں نے جو کچھ کہا، جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو تھا کہ ہم اس کے لیے کھلا عمل بنائیں، اور خالی یہ قراردادیں پاس کرنے سے اسرائیل نہیں رکے گا، اس کے لیے ہمیں کوئی فورس جو ہے وہ تشکیل دینی چاہیے۔ تو ہم تو میں نے پہلے کہا کہ بھٹو صاحب کا کوئی جو ویژن تھی اس پہ پاکستان کو آگے لے کر ہم چل پڑے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی مسلمانوں کی اہم پیش رفت ہے جس سے مسلمان متحد بھی ہوں گے، مضبوط بھی ہوں گے۔ اسرائیل کو بھی ایک میسج ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کو بھی ایک میسج ہے۔ لیکن کیا اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا جو ایک منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس پر آگے چل کے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ سید علی بخاری صاحب، کل یہ ایک بہت بڑا تاریخی واٹر شیڈ مومنٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ سعودی ریلیشن شپ۔ ایک طرف یہ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے، پھر آج بھی ایک خبر آئی توشہ خانہ 2 کیس، اسی جیولری سیٹ کے بارے میں، جسے سعودی ولی عہد نے شاہ محمد بن سلمان نے عمران خان کو گفٹ کیا تھا۔ پہ عمران خان پی ٹی آئی کے دور میں کس طرح سعودی عرب سے تعلقات خراب ہوئے، لیکن اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیجئے۔ اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے بارے میں واٹس یور ٹیک آن دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غریدہ آپ کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا آج سے نہیں، ہمیشہ سے بڑا روحانی، مذہبی، ہر طرح کا اس کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی اس میں کسی ایک گورنمنٹ کو یا دوسرے کو یا اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دوں گا۔ ہماری ان سے اس دھرتی کے ساتھ ہماری مذہبی لگاؤ ہے، اس لیے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ بالکل درست۔ اور ایز فار ایز اسپیسیفک اگر مجھ سے آپ ایگریمنٹ کے بارے میں پوچھیں تو اس کے اوپر ہم نے ایک پالیسی لے ڈاؤن کی ہے، کیونکہ ابھی تک ایگریمنٹ نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اس کے اوپر ہماری پارٹی کی طرف سے باقاعدہ اس کو گو تھرو کر کے اسپوکس پرسن بیٹھیں گے اور پراپر طریقے سے اس کو جو ہے ایڈریس کریں گے ون بائی ون، کیونکہ ابھی تک تو یہ جو چیزیں آئی ہیں اس کی شاید ایک پوائنٹ آیا ہوگا۔ کیا پوائنٹس ہیں، باقی کیا چیزیں ہیں، جب تک وہ کرسٹل کلیئر نہیں آئیں گی، سامنے نہیں آئیں گے، اس پہ نہ میں کمنٹس کر سکتا ہوں، نہ میرے ساتھ اور کوئی کر سکتا ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ سو اس کے اوپر تو ہم جائیں گے، لیکن اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری ہر طرح کے تعلقات ہر دور میں رہے ہیں۔ گو کہ میں آپ کس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ 2018 سے 2021 تک ہمارے تعلقات خراب رہے، ایسی بات نہیں۔ 2018 اور 21 کے دوران ہی محمد بن سلمان صاحب سب سے پہلے پاکستان آئے تھے، اور ان کو عمران خان صاحب نے خود جا کے ریسیو کیا تھا۔ ایسے چیز نہیں ہوتی، نہ ہی حکومتوں کے تعلقات، حکومت گورنمنٹ کے تعلقات جو ہیں وہ اسی طرح خراب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وہ وقت تھا کہ جب جہاز آدھے راستے سے واپس بلوا لیا تھا، اور اب وزیر اعظم شہباز کے جہاز وہ وقت بھی تب ہی آیا کہ جب جہاز دیا بھی گیا تھا۔ تو تعلقات تھے، اس سے پہلے پاکستان نے کسی پریزیڈنٹ کو، کسی پرائم منسٹر کو کبھی جہاز دیا نہیں گیا۔ یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ تو خارجہ پالیسی کے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کیسے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو پاکستان کے جہاز دیا بھی نہیں گیا۔ آن ریکارڈ ہے، چیک کر لیجئے گا 78 سالوں میں۔ سو تعلقات تھے اور تعلقات آج بھی ہیں، نہ کسی کی وجہ سے خراب ہوئے، نہ کسی کی وجہ سے صحیح ہو سکتے ہیں۔ اس پر اچھا ٹھیک، یہ بڑا آج کے سینیریو پہ آ جائیں۔ یہ انٹرسٹنگ ہے۔ امریکہ کا اس پہ مجھے کمنٹ چاہیے آپ کا کہ جو وزیر اعظم شہباز کے جہاز کو سلامی دی گئی، جیسے میں جا رہا ہوں سر، فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ دیکھیں، حالات سینیریوز بدلتے رہتے ہیں، آپ کے دوست دشمن بھی بدلتے رہتے ہیں حالات کے ساتھ ساتھ۔ فار ایگزامپل، امریکہ کا سب سے بڑا الائنس اگر مڈل ایسٹ میں کوئی ہے تو قطر ہے،
اور جس بیس قطر میں موجود ہے امریکہ کا سب سے بڑا بیس ہے اس سارے ریجن کا، ایون اینڈ ادروائز قطر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور امریکہ کا ہی ایک اتحادی جو ہے بہت بڑا، جس کو ہم بلکہ امریکہ اس کا اتحادی ہے اسرائیل کو کہ اس نے اٹیک کیا، تو سینیریوز چینج ہوئے، تو پتہ چلا کہ حالات بدلے، جب حالات بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی چیزیں بھی منور ہوتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس سے میں ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہوں، یوکرین وار بھی انڈر پروسیس چل رہی ہے ابھی تک، اور آج میں رپورٹ ایک دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ رشیا نے آلموسٹ جو وہ دعویٰ کرتے تھے وہ 95% علاقہ کیپچر کیا ہوا، کر لیا انہوں نے۔ سملرلی ایران وار آئی بیچ میں، ایک ایران اسرائیل وار، اور اس کے بعد ہماری اپنی انڈیا کے ساتھ بھی ایک کنفلکٹ آیا، تو حالات ویسے نہیں ہیں جیسے آج سے 2 سال پہلے تھے یا سال پہلے تھے، چیزیں چینج ہو چکی ہیں۔ نیتن یاہو نے جب قطر کے اوپر اٹیک کیا تو اس نے اسپیسیفکلی اپنی اسپیچ میں 2 دفعہ پاکستان کا نام لیا، جی بالکل، اسپیسیفکلی اپنی اسپیچ میں، جس کا جواب اس ٹائم سے تو آج تک پرائم منسٹر نے نہیں دیا، اور آج سنا ہے کہ کوئی انہوں نے وہاں بات کی ہے۔ ڈیفنس ایگریمنٹ اس کا جواب نہیں ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ اس کا جواب نہیں ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ آپ کر رہے ہیں تیسری کنٹری کے ساتھ، یہ آپ کا نام لیا، آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اس کو، اور اسٹریٹ اوے کرنا چاہیے تھا فورن آفس کو، اور کیا آپ بڑے کی رائے طریقے کہ سے اس کرنا ڈیفنس چاہیے تھا۔ ایگریمنٹ پر بھی کوئی تحفظات ہیں؟ دیکھیں میں نے تو نہیں، تحفظات تب ہوتے ہیں جب ہم ایگریمنٹ دیکھیں گے، یا اس کو آپ تب کہیں گے، اس کے اوپر کمنٹس کریں گے جب آپ کا ایگریمنٹ سامنے آ جائے گا کہ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ہمارا، اس کی پروز اینڈ کونس کیا ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کیا چیز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنس ایگریمنٹ کو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، آئے گا کیسے رکھیں؟ یہ پبلک ڈاکومنٹ آ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چھپ جائے گا، یا وہ نہیں بتائیں گے، یا آپ کو نہیں پتہ چلے گا، یا امریکہ کو نہیں پتہ چلے گا، یا اسرائیل کو نہیں پتہ چلے گا، پتہ چل جائے گا۔ لیکن پریزنٹ کنڈیشنز آپ نے، میں نے جو آپ کو عرض کی وہ ساری اگر آپ دیکھیں، پاکستان سب سے بڑا ٹریڈ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تھی، آج نہیں ہے، آج ایران کی ٹریڈ افغانستان کی ہم سے اوپر چلی جا چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے حالات دیکھ کے چلنا ہے آگے۔ ہمارے جواب ذرا طویل ہو رہا ہے، پروگرام کا وقت باقی بھی باقی ہے، پروگرام کا وقت باقی ہے، اگر ذرا مجازت دیں، میں ذرا آپ کی اجازت، اختیار ولی خان صاحب۔ اختیار صاحب، کیا امپورٹنس ہے، کیا سگنیفیکنس ہے اس پیکٹ کی، اور ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ غریدہ۔ میرے خیال میں یہ چند واقعات پاکستان کی ہسٹری میں ایسے ہوئے ہیں، اس میں سے یہ معاہدہ ایک ہے۔ پاکستان کا بننا، ایٹمی قوت کی صلاحیت کی شروعات کرنا بھٹو صاحب کے دور میں، پھر اس کے بعد ایٹمی دھماکے، پھر 10 مئی جیسے واقعات جو ہم نے انڈیا کے ایسے دانت کٹے کیے کہ ابھی تک ان کو میرے خیال میں ہوش ان کے ٹھکانے نہیں آئے، یہ اس سے بڑا ایک آپ نے کام کر دیا ہے۔ میں دیکھیں، بھلے علی بخاری صاحب کی مجبوری ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ یہ کبھی آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، لیکن آج دن ہے اپنی قوم کو مبارکباد دینے کا، آج دن ہے پوری مسلم امہ کو مبارکباد دینے کا۔ آپ نہیں کہتے، نہ کہیں، آج رائٹرز کہہ رہا ہے، صبح میں دیکھ رہا تھا، کہتا ہے سعودی عرب جو ہے وہ ایٹامک پاور بن گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لائن میں، اس کلب میں، اس آربٹ میں 4 ملک اور تیار ہیں آنے کے لیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کون کون سے ملک ہیں وہ؟ میرے خیال میں نام نہ لیں تو بہتر ہے، وہ آ رہے ہیں، مسلم کنٹریز، مسلم کنٹریز بھی ہیں اور ایک نان مسلم کنٹری بھی اس میں آ رہی ہے، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ آپ میرے خیال میں جو یہ مسلم نیٹو بن رہا ہے نا، یہ اس نیٹو کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اچھا، آپ اس وقت اسٹریٹجیکلی اور جیوگرافیکلی آپ کی جو پوزیشن بن گئی ہے نا، آپ کسی ہیرو سے کم نہیں ہے اس وقت۔ جو آپ نے 10 مئی کیا تھا نا، 9 مئی کے بعد جو آپ نے پھر 10 مئی کیا ہے، اس سے آپ کی دنیا بدل گئی ہے۔ پھر جب آپ نے ایران پہ حملہ ہوا اسرائیل کا، اس کے بعد جو آپ نے سٹینڈ لیا، اس نے آپ کی پوزیشن کچھ اور کر دی، اور پھر جب قطر پر حملہ ہوا اور آپ نے ساری مصروفیات چھوڑ کے اگلے ہی دن آپ قطر پہنچ گئے، دیٹ واز مور دین کہ آپ نے مسلم امہ کی امامت کی ہے، آپ نے مسلم امہ کو اکٹھا کیا ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف اینڈ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور سید عاصم منیر مسلم امہ کے نئے لیڈر ابھر کے سامنے آئے ہیں، وہ لیڈر بن چکے، یہ وہ میں کہتا ہوں لتھل یہ دعویٰ کسی اور کو بھی تھا مسلم امہ کا لیڈر بننے کا؟ اچھا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، نہیں جانا چاہتے آپ؟ میں اس پہ تھوڑا اتنا ہی کہوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ پہلی دفعہ جو ہے کسی کو جہاز دیا گیا، جہاز دے کے اس میں زیادہ دیر بھی نہیں گزاری، زیادہ انہوں نے سسٹین بھی نہیں کیا، سنبھال بھی نہیں سکے کہ جہاز کو پھر رکھنا کیسا ہے۔ اس جہاز میں بیٹھ کے پھر جو حرکات کی، جو نقلیں اتاری، جو شکلیں بنائی،
اس کی عوض اور اس کے بدلے ان کو جہاز سے پھر اتار بھی دیا گیا تھا. یہ گھڑیاں جو آپ کو تحفے میں ملتی ہیں نا، یہ بازاروں میں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. چند چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سنبھال کے رکھنے کی ہوتی ہیں، اس کی قیمت نہیں ہوتی. F6 اور F7 میں یا دبئی میں اس کی قیمتیں نہیں لگانی چاہیے، وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں. اس وقت کوئی مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ابھی بھی لگی ہوئی ہے، ان کو آرام نہیں، ان کو بڑی، میں دیکھ رہا ہوں پرابلم میں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بڑے اندر سے ان کو کوئی غصہ چڑھا ہوا ہے. اچھا، کہ یہ کیوں ہے؟ میں ٹویٹر یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیوں ہو آپ گیا؟ اٹھائیں، ایکس کو اٹھائیں، ٹویٹر کو چیک کریں کہ یہ کیوں، کہ پاکستان کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، شہباز شریف کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے. بھائی یاد رکھیں وہ مدینہ تھا جس مدینے میں آپ نے نعرے لگائے تھے، حالانکہ نعوذ باللہ، استغفر. وہاں پہ اونچی آواز میں بات کرنا بھی جرم ہے، گناہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہاں پہ آپ نے نعرے لگائے تھے، سیاست کی تھی، وہ بھی گندی والی سیاست. دیکھ لیں آج وہی شہباز شریف، اس کو اللہ رب کریم نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اللہ رب کریم نے حرمین شریفین، روضہ رسول اور خانہ کعبہ کا اس کا محافظ بنا دیا، اس کا خادم بنا دیا. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اب خادم حرمین شریفین ہے. میرے خیال میں غریدہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اپنی زندگی میں اس سے بڑی خوشخبری میں نے نہیں سنی. میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، شہادت علی امان صاحب کو جو ہمارے شرکا ہیں، علی بخاری صاحب کو، اور پوری پاکستانی قوم کو دل کھول کے مبارکباد. طویل ہو جائے گا یہ جواب، لیکن آپ کی طرف آؤں گی سینٹر شہادت امان صاحب. جب ہم خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بالکل آن ڈاٹ تمام نشانے اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی، اسپیشلی آفٹر پوسٹ 10 مئی، تمام کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. لیکن جب ہم ملکی حالات کی طرف آتے ہیں، چاہے سیلاب کا معاملہ ہو، چاہے معیشت کا معاملہ ہو، چاہے سیاسی مفاہمت کا معاملہ ہو، وہاں پہ اس حکومت کی وہ کامیابیاں نظر نہیں آتی اور ناکامیاں نظر آتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یوں دیکھیں کہ ملک میں اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں یا کسی بار کے انالیسس جو ہیں ان کو دیکھ لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 اپریل 1922 سے لے کے آنورڈ اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں تو لوگ، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز نے، بہت سے لوگوں نے اس ملک کو جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ اس کے اندر امن نہ رہ سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ پاکستان میں سیاسی طور پہ بھی استحکام ہے، ڈیموکریسی بھی چل رہی ہے، آپ کی پارلیمان جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. اور قدرے میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں گزارش یہ ہے، اپوزیشن اگر نہیں دیکھیں، آپ کا کہنا بجا ہے کہ اپوزیشن تو بعد ان کو ملی ہوئی گورنمنٹ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے تو قائمہ کمیٹی کیوں چھوڑ دی ہیں؟ پہلے بھی انہوں نے کے پی کی گورنمنٹ چھوڑی، پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑی، نیشنل اسمبلی چھوڑی. تو اب بات یہ ہے نا کہ بھائی ان کا تو کام یہی ہے، ان کا کام یہ ملک میں انریسٹ پھیلانا، ملک کو اخراجات کی طرف لے کے جانا، آئی ایم ایف کو جو ہے ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے خط لکھنا اور اس قسم کی جو ہے اس قسم کی باتیں پھیلانا. مجھے تو بات یہ علی بخاری صاحب ایک سیزنڈ ایڈوکیٹ ہیں، ایک پولیٹیشین ہیں، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات یہ ہمارے اندرونی طور پہ ہماری سیاست ہو سکتی ہے، آپس میں ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان کا نام ہوگا، مسلم امہ کا نام ہوگا، وہاں پہ ہمیں ایک مٹھی کی طرح جو کہ جا کے کھڑا ہونا چاہیے. وہ یہ دیکھیں، لیکن علی بخاری نے کمنٹ کرنے سے گریز کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جب تک میں ڈیفنس ایگریمنٹ دیکھوں گا نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں دو بھائی اگر آپس میں صلح کرتے ہیں، دو بھائی اگر آپس میں اتفاق کرتے ہیں، تو تیسرا آدمی یہ کہے کہ میں ان کی شرط شرائط جو ہے دیکھنے کے بعد کروں گا. بھائی الحمدللہ آپ کو اوور آل طور پہ کہنا چاہیے کہ خوش آئند ایک معاہدہ ہے، اچھی بات ہے. لیکن مجھے یہ ہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سعودیہ نے پاکستان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ڈاج کیا ہو، یا پاکستان نے کسی کے ایما کے اوپر یہ جا کے ایگریمنٹ کیا ہو. بھائی ایک ابتدا ہوئی ہے، اچھی ابتدا ہوئی ہے. باقی آپ کا جو بیسک کویسچن یہ تھا، آپ کہتی ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے معیشی طور پہ جو ہے ہم آگے کیوں نہیں بڑھے. دیکھیے قدرتی آفات کا آنا تو یہ کسی سیاسی پارٹی کا قصور نہیں ہے،
پوری ماحولیات اگر آپ دیکھیں environment جو غفلتیں ہیں، بالکل قصور ہیں غفلت، میں گزارش حکومتوں آپ کی۔ کو کر دیکھیں، میں آپ کو میری بات آپ سن لیجئے گا، 22 کا سیلاب بھی آیا آپ کے سامنے آیا، جی۔ اس کے بعد یہ 2010 کا سیلاب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ والی جو آفت ہے اس میں تو انڈیا نے پانی چھوڑا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس وقت اگر یہ انکروچمنٹس نہ ہٹائی گئی ہوتی، پہلے سے اگر انتظامات نہ کیے ہوتے، تو میرے خیال میں جس طریقے سے یہ آفت آئی ہے ہم اس کو کبھی بھی نہ بھول سکتے، نہ کبھی ہم اس کو سنبھال سر اسی سکتے۔ نوٹ پہ مجھے ایک بریک لینے دیں، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں سید علی بخاری سے علی خان صاحب سے کچھ مزید سوالات کرتے ہیں، سینٹر شہادت آوان بھی موجود ہے، اسٹے ود اس۔ سید علی بخاری صاحب کیوں لکھ رہے ہیں عمران خان چیف جسٹس کو خط؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے دروازے بند ہیں؟ انہی عدالتوں سے آپ لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے، آپ لوگوں کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں۔ نہیں ایسے نہیں ہے گریتا، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود سب سے پہلے یہ انفارمیشن باہر لے کے آیا، میں کسی کی روایت یا کسی کی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آئسولیشن میں ہوں، میری اخبار بند ہے، میرا ٹی وی بند ہے، میری بجلی بند ہے، مجھے 4 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہونے دے رہی، یہ کسی اور کی بات نہیں تھی۔ جیل میں سپریم کورٹ میں ہی جمع کروایا ہے وہ اس ساری کے بعد کی ڈیٹیلز بات ہے، کہ کتنی اس کے بعد ملاقاتیں کی بات ہوتی ہے۔ ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ سر ابھی یار چند دنوں پہلے کی بات ہے، نہیں ایسے نہیں ہوتا نا، دیکھیں انہوں نے ساری تفصیل دی تھی کہ کس کس کی ملاقات ہوتی ہے اور کیا کیا سہولیات ہیں۔ ایسے نہیں ہے گریتا، اس کو نا ہم بڑا ایزیلی نہیں لے کے جایا جا سکتا۔ ایک یہاں پر ہمارے اسلام آباد کے ایک جسٹس صاحب ہیں، جب پہلی دفعہ میٹر ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک کمیشن مقرر کیا، رینڈملی بیٹھے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے کہا آپ وکیل اٹھ جائیں اور آپ اٹھ جائیں، جائیں جا کے پتہ کر کے آئیں۔ 10 دفعہ وہ گئے، ان کو اندر اپروچ نہیں دی گئی۔ ایک عام فہم، انہوں نے کہا جی کسی کو نہیں، کورٹ میں کیسز لگے ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، کوئی ایک فیمیل تھی ایک میل تھی، اور ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ تو میں تو اس سپریڈنٹ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا ہوں نا۔ جی ہاں، پورا کا پورا بی کلاس ہوتی تھی میاں صاحب کے پاس، جا کے ادھر ریکارڈ تو چیک کر لیں، ریکارڈ چیک کر لیں کہ لوکوٹ لکھپت کے جیل کی کہ کتنی ملاقاتیں ہوتی تھی، کھانے کہاں سے جاتے تھے، ان سے کیا ٹائمنگ ہوتی تھی، کس ٹائمنگ میں کیا کیا ہوتا تھا۔ لیکن کیا پاکستان میں ہر قیدی کو یہ سہولت ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کہیں پر بھی سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہر قیدی کو یہ سہولت نہیں ہوگی، ہر قیدی کو ایسولیشن میں نہیں رکھا جاتا، ہر قیدی کو جو ہے ایسے نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی ہر چیز بند کر دیں، بی کلاس کا قیدی اور اس کو کہیں جی ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیتے، تمہاری ملاقات بند ہو جائے گی، گھر والوں سے ملاقات بند ہے نا۔ لیکن جو سپریم کورٹ میں یہ میرا بیانیہ جواب جا رہے ہیں سرکاری، دیکھیں میں نہ مانوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ سپریم کورٹ کو تبھی خط جھوٹ بول رہی ہے حکومت سپریم کورٹ کے سامنے ان رائٹنگ، پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک دفعہ نہیں ریٹن 2 دفعہ آ چکا ہے، اور ریٹن آنے کے بعد اپالوجی بھی آئی ہے، پھر ہائی کورٹ کے اندر آئی ہے اس چیزوں کے اوپر۔ سپوز ہم نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرا دیا، میں گیا، انہوں نے کہا جی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہوئی۔ اچھا یار، میں اگر پرانے پرائم منسٹر سے ہی موازنہ کر لوں میاں صاحب سے، تو ان کو تو فیملی ڈاکٹر جاتا تھا ادھر، ہمیں کتنی اپروچ دی جا رہی ہے۔ آج کی پوزیشن یہ ہے آج کی کہ ایک کیس چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، پتہ یہ چلا کہ جی ہم ان کو پہلے وہ ٹرائل ہو رہا تھا، 28 ایویڈنسز ہوئی تھی جیل ٹرائل میں، جس کو ہم اوپن ٹرائل کہتے ہیں۔ آج پتہ چلا جی کل سے اوپن نہیں ہوگا، صبح فرائیڈے ہے، صبح آپ آ جائیے گا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پنڈی، وہاں سے ہی ہم آن لائن کر لیں گے۔ یار کوئی قانون بھی ہوتا ہے، کسی چیز کے کوئی لبرٹی، کوئی کانسٹیٹیوشن کو بھی فالو کر لیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے 26ویں امینڈمنٹ سے لا کے بٹھا دی اپنی مرضی کے لوگ، ان کے اندر سے آپ نے سلیکٹ کر کے اسپیشل کورٹس میں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی 3 سال کی آپ کی لا منسٹری نے کر دی۔ 26ویں ترمیم کے آپ تانے دے رہے ہیں، اسی کے تحت چیف جسٹس پاکستان آئے ہیں، انہیں کو آپ خط لکھ رہے ہیں، انہیں سے آپ انصاف مانگ رہے ہیں۔ تو کیا کریں ان کو، ہم کیا کریں گے چیف جسٹس صاحب، آپ ہمارے تانے تو ماریں گے، تانے اس لیے ماریں گے کہ آج 6 ججز کی کورٹ، 6 کورٹ رومز اسلام آباد کے آپ کے بالکل 5 قدم میں پیچھے بند ہیں۔ 4 ججز نے قلم چھوڑ کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ارجنٹ سنیں گے، ریگولر سنتا ہی نہیں ہے، 2 آئی کوئی نہیں، 8-9 ججز میں سے 9 ججز میں سے انہیں کی ممبران کی وجہ سے کمیشن میں جو ان کی پارٹی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے۔ اگر کہیں سے ریلیف مل جائے تو دی بیسٹ ہے وہ ذریعہ، اگر کہیں ریلیف میں اگر آپ کورٹ میں پیش نہ ہو، ریلیف نہ ملے یا آپ تاخیر کریں تو اس کا انصاف کے ایسے کبھی بھی نہیں ہوا، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے، ایسا الزام نہیں ہونا۔ 26ویں الزام نہیں ہے، میں پارلیمنٹ نے دیکھیں وہ 26ویں اب بات یہ کہ وہ تو دیکھیں بالکل نہیں کیا، ان کو بھی نہیں پتا، ان کے پاس آیا جب پارلیمنٹ نے پاس کی ہے، پارلیمنٹ نے پاس کی ہے، اس کا اس پارلیمنٹ بعد یہ تو بھائی بات یہ کہ وہاں 100% یونینیمس تو کوئی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ وہاں پہ تھی۔ آئین میں ترمیم یونینیمس ہونی چاہیے، یونینیمس ہونی چاہیے، وہ تو میں سمجھتا ہوں ورڈ میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ بات یہ 32 منٹ میں 65 بل پاس ہونا جو ہے، بات یہ بات دیکھیں تو بات یہ الحمدللہ ہم نے 18ویں ترمیم بھی ہم نے دی، لیکن میں آپ کو گزارش کروں کہ
30 منٹ کے اندر 65 بل جو ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی پارلیمنٹ سے کسی پارلیمنٹ سے کسی پارلیمنٹ سے کسی پارلیمنٹ سے میری گزارش یہ ہے کہ بخاری صاحب اس پارلیمان کا حصہ ہیں. یا تو آپ بولیں کہ اس پارلیمان کا آپ حصہ نہیں ہیں, آپ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپ کا چیئرمین وہاں پہ موجود نہیں ہے, لیڈر آف اپوزیشن آپ کا وہاں پہ موجود نہیں تھا. پارلیمنٹ کی کمیٹیوں سے وہ نکل رہے ہیں, ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے بھی نکل جائیں آپ کے اس رویے کی وجہ سے. دیکھیں اگر یہ ہمارا یہ رویہ ہے, ہم تو ہمارا تو جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے ٹیبل پہ جا کے ان کو شیک ہینڈ کرتے ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں. جواب دیں بہت سوالات ابھی اکٹھے ہو گئے. بات یہ ہے کہ میں نہ مانوں کی تو کوئی حل نہیں ہے. اچھا مجھے کوئکلی بتائیں, آپ لوگ پارلیمنٹ سے استعفے دینے جا رہے ہیں. دیکھیں وہ بھی ایک آ جائے گا ٹائم, اس کا بھی ہم چل رہے ہیں ون بائی ون, حکومت کو دیکھنا. یس اٹ از ان دی کنسیڈریشن, اور یس سیریس کنسیڈریشن ہو رہی ہے. obviously سیریس ہے, تبھی میں بات کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ ہم اس کو ون بائی ون لے کے چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کہہ سکتی ہیں سیاسی غلطی ہوگی, لیکن ہم سمجھتے ہیں سیاسی غلطی نہیں ہے, نہ ہی پہلے کی ہے. سسٹم سے آپ بالکل مایوس ہو گئے. دیکھیں سسٹم کیا ہوگا, جس جج کو جس نے انصاف دینا ہے آپ کو, جسے کیس لگانا ہے اس کو اپوائنٹ کون کر رہا ہے, ووٹوں سے اپوائنٹ ہو رہا ہے. 16 ووٹ ہیں جس کے وہ جوڈیشل کمیشن سے بھی نکل جائیں. تو ہم تو اس کے اندر کس دن جوڈیشل کمیشن کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم نے پہلے وہاں پر بیٹھنے سے پہلے یہ نہیں کہ انڈر پروٹیسٹ بیٹھ رہے ہیں. کوئی ایک دفعہ تو بتا دیں جوڈیشل کمیشن کا حصہ رہے ہیں سارے, تو نکل جائے نا پھر. ٹھیک ہے نکلے ہوئے ہیں, ہم کب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر, آپ نے کون سی ہماری مرضی کی استعفے دے دینا وہاں سے. استعفا بھی آ جائے گا, گریجولی آ رہی ہے نا ون بائی ون چیزیں آ جائیں گی. یس obviously. ابھی تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں نے بتا دیا. اب میں نے نہیں دیکھیں, اب میرا ٹائم تو پہلے بھی شہادت بھائی لے گئے. اختیار بھائی کو تو بہترین بات ضرور کہوں گا کہ اختیار بھائی بہت جلد بازی نہ کریں, ابھی بہت فلم باقی ہے, نمبر آنے میں منٹ نہیں لگتا. اور ایشو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک 6 ججز کا خط لکھا گیا, انصاف دینا نا, ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک انسٹیٹیوشن انصاف دینا ہے. آپ کی 26ویں امینڈمنٹ کا رزلٹ کیا ہوا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ کی 26ویں امینڈمنٹ کا رزلٹ یہ ہوا کہ 42,000 سے کیسز 62,000 پہ پہنچ گئے سپریم کورٹ میں. آپ کی 26ویں امینڈمنٹ کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہر شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ جج صاحب پہ ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو لایا گیا ہے. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ڈیبیٹ ابھی کنٹینیوڈ ہے. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اختیار علی خان صاحب, دیکھیے یہ مجھے جو مشورہ دے رہے ہیں نا, میں ان کو یہ کہوں گا آپ کی ٹرین چھوٹ چکی ہے, اب آپ استعفے دیں, آپ irrelevant ہو چکے ہیں. میں نے آپ کے شو میں کہا تھا اور آپ نے بڑا حیران ہو کے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ irrelevant ہو گئے. میں نے آپ کو بولا تھا کہ 2 مہینے بعد آپ دیکھ لیں یہ غیر متعلقہ ہو جائیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کا کریڈٹ یہ خود لیتے تھے جب مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. ان کے سارے irrelevant ہو گئے ہیں, invalid ہو گئے ہیں, تو آپ کے سسٹم پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے. ہمارے سسٹم پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھے گا. جو پارٹی 1.25 سال یا 1.5 سال سے اس پارلیمنٹ میں آئی ہے, چاہے وہ آزاد ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے یا پتہ نہیں مجلس وحدت المسلمین ہے یا کیا ہے, جب سے یہ لوگ آئے ہیں مجھے یہ بتائیے کون سی قانون سازی میں انہوں نے وہاں پہ حصہ لیا ہے. غریب کے لیے, اس ملک میں مہنگائی کم کرنے کے لیے, فورن بزنس لانے کے لیے, انویسٹمنٹ لانے کے لیے انہوں نے کون سی تجاویز دی ہیں. پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے انہوں نے کیا کیا, عوام کی حقوق کے لیے کیا کیا. ایک ہی پروگرام ہے. دیکھیں میری بات سنیں جی غریدہ, آپ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ 1.5 سال میں ماں سوائے اس کے کہ قیدی 800 چور کو جو ہے تو اس کو رہا کر دیں. اس کے 804 چور وہی جو ہے, ہاں اس کو رہا کر دیں اور اس کو ریلیز کر دیں. قانون بھی بھول جائیں, آپ عدالت بھی چھوڑ دیں, آپ ضمانت بھی چھوڑ دیں, یہ تعویلیں اور دلیلیں بھی چھوڑ دیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام تو نہیں کیا. عمران خان کہتا ہوتا نا میں کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دوں گا, وہ اسمبلی میں پہنچ جائیں گے, سارے کے سارے کھمبے ہی آ گئے, اب ادھر کچھ اور ہے ہی نہیں. تو بات ساری ہے کہ پارلیمانی کردار ان کا نہیں ہے. جو ان کا کام تھا اپوزیشن کا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا. وہ کون کر رہا ہے, آپ پوچھ رہی تھی کہ اپوزیشن نہیں ہے. اپوزیشن کا کردار اب وہاں پر مولانا صاحب کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان ان سے کئی گنا بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. وہ بلاول بھٹو بھی کر رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. ہماری وہ آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں عالمی امداد منگوا رہے ہیں. گون آر دی ڈیز غریدہ, گون آر دی ڈیز. اچھا یہ بتائیں نا کہ سیلاب متاثرین کے لیے آپ لوگ عالمی برادری سے امداد کیوں نہیں کر رہے؟ میں آ رہا ہوں, اتنے آپ لوگ خارجہ پالیسی پہ بڑے زبردست آپ لوگ آ رہا ہوں, اس پہ آ رہا ہوں. گون آر دی ڈیز. اب اس وقت جو اسرائیل کے اگینسٹ ہم نے اپنی پوزیشن واضح کر دی, انٹرنیشنلی ڈپلومیٹیکلی جو پاکستان نے اپنی پوزیشن لے لی ہے نا,
اس خوبصورتی میں، اس جشن میں، ان کامیابیوں میں اور ان کامرانیوں میں، اس زینوں پہ چڑھتے ہوئے اس میں فارم 47 اور 45 کی باتیں کوئی نہیں سنتا. اس میں ان کے جلسے اور بے وقت کی یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بے فرق نہیں وقت پڑتا. کامن ویلتھ کی رپورٹ ضرور دیکھ بے لیجیے گا. وقت ان کو کی بڑا کہنے لگی اذانیں تھی. سن لیجئے، بے آ رہی ہے وقت سی او جی اب کی میرا رپورٹ. تو میں نے بڑے آرام ابھی سے ایک ان لے کی جاتے بات ہیں, سن کبھی لی دوسرے لے ہے، جاتے مجھے ہیں. ذرا کمپلیٹ اختیار کریں. سر آپ ہی بول رہے ہیں. بے وقت کی اذانیں جو ہے نا دینے سے وہ کوئی نہیں سن رہا. لیکن سی او جی آپ کی جو رپورٹ بھی اگر آ کرتے ہیں گئی نا، اختیار میں صاحب، کہتا ہوں جی یہ ٹانگیں ان کو اوپر کوئی فرق کرے، نہیں یہ پڑتا. ہاتھوں کے بل ڈی چوک میں جلسہ کرے نا کھڑے ہو کر، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے. دے آر irrelevant people. سینٹر پاکستان شہادت کی صاحب، سیاست اور اس کے ساتھ کیا کوئی تعلق نہیں opposition ہے. کو irrelevant, One invalid last thing قرار جو دے آپ نے کے؟ پوچھا، جی. میں آپ کی تسلی کے لیے اور قوم کی تسلی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سیلاب ابھی ختم نہیں ہوا ہے. سیلاب جو ہے وہ سندھ سے، بلوچستان سے، اس کے سارے نقصانات کا سر میرا تخمینہ ایک لگانے چھوٹا سا کے جواب دے بعد، دیجئے، چھوٹا سا لگانے سوال. کے بعد پھر کریں گے اپیل. یو این میں جا کے پھر ہم اپیل وہاں کریں پر اپنا ایک مدعا پیش کریں گے اچھا. اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، اب وہ دیا بھی جائے. کلائمیٹ چینج کی وجہ ٹھیک. سے. تو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ نے اب ہمیں مطمئن ہو گئے compensate کرنا. بلاول بھٹو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ تخمینہ لگ جائے کہ ٹوٹل نقصان کتنا ہوا ہے پھر اپیل کریں گے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اس گورنمنٹ کے اتحادی ہیں. جی. اگر بات یہ ہے کہ ہمیں بلاول صاحب کو جو بات جس طریقے سے لگتی ہے، پارٹی کی جو پالیسی لائن ہوتی ہے، وہ بات بانگے دہل ہم ہر جگہ ملک اور قوم کے مفاد میں بلاول صاحب کہتے ہیں. ٹھیک. ہمارا کہنا یہ ہے کہ 2010 یا 2022 کے سیلاب میں، 2022 میں تو دوران سیلاب ہی کر دی تھی. دوران سیلاب ہی اگر ہم نے کر لی تھی تو آج ہمارا کہنا یہ ہے کہ لوگ کیوں انتظار کریں. ٹھیک. یا تو یہ کہیں نا کہ ہماری حکومت جو ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، یا تو اس پوزیشن میں ہے کہ انہوں نے تمام کے تمام اپنی اسکیم، تمام کی تمام ریلیزز بند کر کے اس طرف اگر کل رانا ڈائیورٹ ثناء اللہ کر میرے ساتھ پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا ہمیں ضرورتیں نہیں ہیں، ہم اپنے دور سے کر لیں گے، اپنی طرف سے ہم دے دیں گے. بات گزارش یہ اس لیے ہم عالمی برادری سے اپیل نہیں کر رہے. میں یہ تو بہت اچھی خوش آئند بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بسپ کے ذریعے نہیں دیں گے. لیکن دیکھیں بات یہ آپ لوگوں کو دیں بھائی، جو پبلک وہاں پہ ہے، پبلک کو پہنچانے نظر آئے پبلک کو. ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. الاؤ کیجیے مجھے، میں اس کو ریپ اپ کروں. بہت شکریہ سینٹر شہادت آوان صاحب، سید علی بخاری صاحب، اختیار ولی خان صاحب. دیٹس ا ریپ. یہ تھا آج کا انشاءاللہ منڈے 8 o'clock on TTV.